जी दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एलीट के लिए बना है, और पर्टिकुलरली खास तौर पे रिसेंटली ये जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, ये जिस तरह की आईएमएफ के साथ डील्स कर रही है और जिस स्पीड के साथ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर महंगाई का बहरान आ रहा है, दुनिया ये समझती है कि जब पाकिस्तान की लीडरशिप, जब पाकिस्तान के बैंकर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और जितनी भी एलीट है, मिलिट्री, जर्नलिस्ट, एवरीवन, जब ये दुनिया से इंगेज करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहे होते हैं और वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर रहे होते। एक ब्रिटिश शख्सियत हैं, इकोनॉमिस्ट आप उन्हें कह लें, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो एलीट है, उसकी आपस में एक बार्गेन है फॉर द स्टेटस को। यानी कि पाकिस्तान की जो एलीट है, वो आपस में, जो एलीट ग्रुप्स हैं, वो आपस में मिले हुए हैं अगेंस्ट कि हमें स्टेटस को मेंटेन करना है। उसमें पॉलिटिकल क्लास आ जाती है, तमाम सियासी जमातें आ जाती हैं। उसमें इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जो बड़े यंग, जी मैं जी बड़ा यंग हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो वही कर रहे हैं जो उनके वालिद करते थे, वो वही कर रहे हैं। कोई यंग पॉलिटिशियन वाली बात नहीं है। और इमरान खान भी ऐसे ही है। और इमरान पॉलिटिकल क्लास के बाद आपकी बिजनेस क्लास आ जाती है। जो बिजनेस क्लास है, जो पाकिस्तान में थोड़े बहुत बिजनेस चलाती है, उसका भी यही है कि स्टेटस को मुल्क के अंदर रखा जाए। फिर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो वाकई नोटेबल्स होते हैं। फिर आपकी मिलिट्री एलीट है। फिर आपकी जो सिविल सोसाइटी के इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। फिर हमारा जो सिविल सर्विस स्ट्रक्चर है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सहाफी जो हैं, ये सारे के सारे दे वांट अ स्टेटस को। कि किस तरह एक एग्रीमेंट है, अनरिटन एग्रीमेंट, एन अनरिटन एग्रीमेंट अमंग द टॉप एलीट ऑफ द कंट्री, कि किस तरह मुल्क के अंदर स्टेटस को रखना है। और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो दैट शुड नॉट बी द सेंट्रल मोटिवेशन। वो कोई सेंट्रल मोटिवेशन नहीं है। ठीक है जी। जो सेंट्रल मोटिवेशन है वो ये है कि पाकिस्तान जो है ये कैसे एक क्लाइंटलिस्ट स्टेट रहेगी। ये क्लाइंट, हमें हमें वी आर कॉन्सिडर्ड एज ए क्लाइंट। ठीक है जी। और ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, उनका मैं बार बार जिक्र भी किया जा रहा है और भी बड़ी दुनिया ने लिखा है। अगर मैं थोड़ा अर्सा पहले चला जाऊं तो यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसकी आई थिंक एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के हवाले से कि तकरीबन 18 अरब डॉलर की प्रिविलेजेस दी जाती हैं पाकिस्तान के एलीट ग्रुप्स को, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर आता है, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स आते हैं, जिसमें पॉलिटिकल क्लास है, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री है, जिसमें पाकिस्तान के बाकी के तबके हैं। 18 अरब डॉलर, दैट मेक्स अराउंड 6% हमारे जो मुल्क की जिस इकोनॉमी का कहा जाता है। ये कुछ 2-3 साल पहले का एक यूएनडीपी ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पाकिस्तान में जारी की थी। और इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा, 240-50 मिलियन लोगों के बीच में इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है। अभी फॉर एग्जांपल जो हुकूमत ने बजट लेके आए हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बजट आया है उसमें इतनी ज्यादा टैक्स लगे हैं कि जो आम आदमी है, जो जो लोअर तबका है पाकिस्तान का, वो ज्यादा टैक्स देगा और अमीर लोग कम देंगे। जिनकी सैलरी ज्यादा होती जाएगी उतनी टैक्सेशन कम होती जाएगी। ये कैसे निजाम चलेगा? ये कैसे लोग ऐसे सरवाइव करेंगे? कहा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स रेट है सैलरीड पर्सन के लिए, ठीक है जी, वो तकरीबन 39% है। तकरीबन 39%। यानी कि अगर आपकी 10 मिलियन सालाना आपकी इनकम है, 10 मिलियन, ठीक है जी, 1 करोड़ रुपया, तो आपके ऊपर 40% टैक्स है। यानी कि आपने 1 करोड़ में से 40 लाख हुकूमत को कमा के देना है। 1 करोड़ में से 40 लाख। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसमें से आपने 1 करोड़ में से 50 लाख हुकूमत को देना है। 40%
ٹیکس لگا دیے, 44% تک بھی ٹیکس ہیں. جو نان جسے وہ سیلریڈ انڈیویجولز ہیں ان تک ٹیکس 50% تک بھی ہے. لیکن پاکستان کے اندر کوئی انقلاب نہیں آتا, کوئی کسی قسم کی گونج نہیں ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. جب ریسنٹلی پاکستان میں پیٹرول پرائسز جب عمران خان کی حکومت گئی تو 100 روپے سے آئی تھنک 125-130 سے 300 روپے کے قریب چلی گئی, ایک بھی پروٹیسٹ نہیں ہوا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے, کہ کیوں لوگ باہر نہیں نکلتے, اس کی کیا وجہ ہے. اگر دنیا میں اگر آپ کے اوپر پریشر آتا ہے, آپ اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں دے پا رہے, دودھ نہیں آ رہا, بجلی نہیں آ رہی, مہنگی بجلی آ رہی ہے, تو ہاؤ کم یو آر سروائیونگ, آپ کیسے سروائیو کرتے ہیں. ہم ایک جسے کہتے ہیں نا, ہماری اسٹیٹ کو ایک کلائنٹ اسٹیٹ کہا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے جی, ایک کلائنٹلزم ہے, ہم کلائنٹ ہیں گریٹ پاورز کے, ٹھیک ہے. ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے جو گورنمنٹ کا اور عوام کے درمیان ہے, یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ بسیدہ ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. لوگ پیپل آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. لوگ تعلیم, انصاف, ہر چیز کو خریدنا میں پسند کرتے ہیں. دے بلیو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جو پیکیجڈ ملک ہے وہ 375 روپے لیٹر ہے, 375, یہ $1 سے بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, $1 سے بھی زیادہ. یورپ کے اندر آپ کو اس طرح نہیں ملے گا, یا فرانس میں نہیں ملے گا, یا بھارت میں آپ کو ایسے نہیں ملے گا, بہت ساری اور جگہوں پہ ایسے نہیں ملے گا. سو یہ جو ہم نے پیسہ کما کے الیٹ کو دے رہے ہیں, اور الیٹ نے قرضے لیے ہیں, الیٹ نے اتنے قرضے لیے کہ ہم الیٹ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ قرضے لے کے لگائے کہاں پہ ہیں. ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اور حکومت پتہ کیا کہتی ہے کہ ہم نے ڈبے والے دودھ یعنی پیکج ملک کے اوپر ٹیکس کیوں لگائے ہیں. حکومت کے ورڈ پتہ کیا ہیں, تاکہ جو مدرز ہیں they should feed their children themselves, مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کریں. اس کے اوپر سیل ٹیکس ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں جی ہم نے 18% بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیکج ملک ہے وہ امیر لوگ وہ پیتے ہیں, تو امیر لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے, ان کا کیا ہے, ٹھیک ہے جی. 75 روپے لیٹر, 270 جو 280 90 300 روپے کا ڈبہ تھا, اب وہ 375 کا ملتا ہے پاکستان کے اندر, اور کئی جگہوں پہ تھوڑا مہنگا 5-7 روپے ہوگا اگر آپ ہیلی ایریاز میں چلے جائیں. ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یہ ہے وہ. کیا پاکستان ایسے چل سکتا ہے؟ کین پاکستان سروائیو دس وے؟ کیا اگر لوگ, دو چیزیں ہیں, when people find that they are not being represented properly, and when people find that they are being taxed and the policies of the government are not just, کیا لوگ ان چیزوں پہ باہر نکلیں گے؟ پاکستان کے لوگ باہر نہیں نکلتے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا غربت ہے پاکستان میں, کوئی غربت نہیں کسی قسم کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا پیسہ ہے لیکن سارا انڈاکومنٹڈ پیسہ. اس کا نقصان پاکستان کو یہ ہوا ہے کہ دنیا سمجھتی ہے یہ تو غریب ملک ہے, ان کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو غریب ملک ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے یہ غریب ملک ہے, کیونکہ جب وہ ہمیں ڈاکومنٹس میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو ان کے تو برے حالات ہیں, ان کے تو بہت ہی برے حالات ہیں, ان سے کیا پوچھنا اور ان سے کیا گھیچنا. ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر وہ کریڈٹ کارڈ نہیں رکھتے, تو باہر سے بہت ساری کمپنیاں نہیں آتی, اور وہ اس لیے نہیں آتی کہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہاں پہ تو وہ غربت ہے, یہاں پہ تو لوگ اس طرح رہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا, بڑی جسے وہ کہتے ہیں نا ایک عجیب سی سچویشن میں رہ رہے ہیں. سو ہمارے لوگ کریڈٹ کارڈ نہیں بنواتے, ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے پاکستانیوں کی, جس کی وجہ سے ہر چیز اس طرح مشکل میں ہے.
اور وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے. اب آپ امیجن کریں نا کہ دنیا کا سب سے جو جسے کہتے ہیں نا سب سے برا جو ڈیڈلیسٹ ایک وہ جو ٹریپ میں ہے وہ پاکستان ہے. یہ کیا نام ہے اس کو, ڈیڈ ٹریپ میں ہے. لیکن مجال ہے اگر کوئی بندہ یا کوئی شخص یا کوئی لوگ اس کے اوپر یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی ہم جو ڈیڈ ٹریپ میں سے باہر کیسے نکلیں. سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور عوام ان چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ ایک سیاستدان جو عمران خان ہے وہ دوسرے سیاستدان سے بات نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ترقی کا سفر کو روک رہے ہیں. جب تک سیاستدان آپس میں بیٹھ کے مل کے بات نہیں کریں گے ترقی کا سفر کی سمجھ نہیں آئے گی, ہمیں ڈائلاگ نہیں ہوگا تو کیسے چیزیں چلیں گی. یہ اکنامک یہ جو اٹس ناٹ این اکنامک, اٹس اے ڈیپ اکنامک کرائسس. And above all, it's just not the deep economic crisis, it's a moral crisis in the country. So ایک moral crisis ہے, ایک otherwise crisis ہے. So how come we are going to get out of this? ہمارے لوگ تو بیٹھنے نہیں پسند کرتے یار. ہمارے لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے نہیں پسند کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھیا بیٹھ کے کیا کرنا ہے, بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے. میں اگر تقسیم کروں گا, میں نفرت پیدا کروں گا تو میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنی سیاست چلاؤں گا, مجھے فائدہ ہوگا تقسیم کا. تقسیم کی سیاست کا مجھے فائدہ ہوگا. وہ یہ سمجھتے ہیں. دسو اسی کی کریے تھے. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر سخت قسم کا انفلیشن ہے, ٹیکسیشن کی بھرمار ہے, سیاستدان آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں, سوشل کانٹریکٹ ملک کا ٹوٹ رہا ہے, مہنگائی زوروں پہ ہے, پولیٹیشنز بات کرنے کو تیار نہیں ہے. گلوبلی ہم ایک کلائنٹ سٹیٹ ہیں, ہم گریٹ پارٹس کی کلائنٹ سٹیٹ ہیں, ہم گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی کلائنٹ سٹیٹ ہیں. ہمارے بیوروکریٹ, ہمارے بینکر جب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ یا باقی دنیا کے ساتھ بجٹ طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو وہ ایسی پالیسیز لے کے آتے ہیں جس میں الیٹ کو کیسے بچانا ہے, الیٹ کے انٹرسٹ کو کیسے بچانا ہے. یہ جو الیٹ بارگین ہے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کی, یہ اس میں ہوتی ہے. عوام کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتی ہے. عوام کو تو تقریریں, ایسی تقریریں سنائی جاتی ہیں. اب انہوں نے کیا ہوا ہے, جس طرح ہر پولیٹیشین نے اتنی بڑی اپنی امپائر بنا لی ہے کہ وہ امپائر سروائیو کیسے کرے گی, وہ امپائر سروائیو کیسے کرے گی. اس کو سروائیو کرنے کے لیے ان کو دوبارہ انہی انٹرسٹ گروپس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, انہی لوگوں کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, انہی سے ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے, انہی سے انگیج کرنا پڑتا ہے. سو سمپتھی نہیں ہے. اب نواز شریف جو ہے بہت بڑا پولیٹیشین ہے, لیکن ابھی حال ہی میں جس طرح الیکشنز ہوئے اور جس طرح وہ جیتے ہیں اس میں مورل فیکٹر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ان کی سٹیکس اتنے ہائی ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو بھی کمپرومائز کرنا پڑا, اپنی اخلاقیات کو بھی کمپرومائز کرنا پڑا, ملک کے فیوچر کو بھی کمپرومائز کرنا پڑا. اسی طرح ہر انٹرسٹ گروپ ہے, جس انٹرسٹ گروپ کو دیکھیں گے وہی اس طرح بارگین کر رہا ہے, اور یہ سب کو پتا ہے. لیکن nobody can speak. Then at the end of the day it has become a security state. ہمارے جو دہشت گردی کے چیلنجز ہیں, ایون کہ سیاستدان اس کے لیے بیٹھنے تیار نہیں ہے. دہشت گردی سے لڑنا جو ہے that should be our top priority. اگر ہم دہشت گردوں سے نہیں لڑیں گے جو کہ ہمارے بچوں کو یرغمال بنا رہے ہیں, جو ہمارے ملک کے اندر اسٹیٹ ان اسٹیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, اگر ہم ان سے نہیں لڑیں گے, اور دین سیاستدان عمران خان جیسے ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ دہشت گردوں کو پاکستان لے آئیں, افغانستان سے پاکستان لے آئیں. دوسری حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں کیوں لے کے آئیں, مطلب پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا. اب وہ جس بندے نے سیاست اس نے وہ جیل میں بیٹھا ہوا, اب میں کس سے پوچھوں. اگر آئی ایم ایف سے اربوں ڈالر لے کے سیاستدان کھا گئے ہیں, اربوں روپے انہوں نے ایک دوسرے کو دیے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے تاکہ یہ الیکشن جیت گئے, میں کس سے پوچھوں. اور میں کس سے کہہ سکتا ہوں یہ باتیں, میں کسی سے بھی نہیں کہہ سکتا یہ باتیں, کیونکہ پارلیمنٹ میں میری آواز ہی کوئی نہیں ہے. جو پارلیمنٹ میں لوگ پہنچے ہیں وہ بھی لیڈ بارگین کا حصہ ہیں, وہ بھی بارگین کر کے گئے ہیں. سو اسی لیے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ بھاگو پاکستان سے, ہر بندہ کہتا ہے. حالانکہ پاکستان میں جو الیٹ کو یاشیاں, جو مزے ان کے پاکستان میں, او مائی گاڈ,
if you are a rich, you are a man with resources in Pakistan, آپ کے لیے پاکستان جنت ہے, جنت. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسے, دوستیاں, یاریاں, ایلیٹ کلب میں بیٹھنا, طاقتور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. باہر چلے جائیں, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. باہر جائیں گے تو وہاں تو وہی ہے جیسے ہالینڈ کا پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کی آپ نے تصویر دیکھی, وہ سائیکل پہ نکل رہا تھا, وہ پاکستان انڈیا میں بڑا مشہور ہوا. اگر ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جا سکتا ہے, ہمارے لیڈرشپ کو کیا ہے؟ جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں ان کی ارد گرد 50 گاڑیاں ہوتی ہیں. کیا ہم کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں ہالینڈ کے پرائم منسٹر کے, جو کہ نیکسٹ جنرل سیکرٹری بن رہے ہیں, نیٹو کے بن گئے ہیں بلکہ؟ کیا ہم ان سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں؟ وہ جو سائیکل پہ جا رہا ہے, وہ سائیکل پہ جانے سے پہلے آپ کو پہلے پورے معاشرے کو اس طرح بنانا پڑتا. آپ سائیکل پہ ایسے نہیں جا سکتے کہ جی آپ سائیکل پہ چلے گئے ہیں, جی میں جا رہا ہوں, آپ کو کوئی ٹکر مار دے گا. پاکستان جیسے ملک میں آپ سائیکل پہ وزیر اعظم تھوڑے جا سکتا ہے, جس ملک میں سائیکل چلانے والوں کے لیے راستے کوئی نہیں ہے, جہاں پہ صرف راستے ہی گاڑی والوں کے لیے, پیدل والوں کے لیے بھی راستہ نہیں ہے. میں جدھر رہتا ہوں تو میں نے وہاں دیکھا کہ اگر واک کریں تو دیر از نو وے کہ پیدل بندہ چل سکے, پیدل بندہ نہیں چل سکتا. اور اس کے لیے میں جب پیدل چلتا میں نے اتنا محسوس کیا کہ اگر میں یہاں پہ پیدل چل رہا ہوں تو صرف یہ گھر جو سڑک ہے وہ اتنی آگے چلی گئی ہے کہ جو جن کے گھر ہیں وہ بھی اتنے آگے آ گئے ہیں کہ جو راستہ تھا, جو پیڈسٹرین کا راستہ, وہ ہے ہی نہیں. اور کبھی اوپر ہونا پڑتا ہے, کبھی نیچے ہونا پڑتا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, تھوڑا سا چلو تو اوپر پھر نیچے, پھر مطلب پیدل چلنے والوں کے لیے ریاست نے راستہ ہی نہیں چھوڑا ہوا. سو یہ جو فیلنگ ہے کہ ہالینڈ کا پرائم منسٹر کیسے ہے, بھارت میں بھی آپ دیکھ لیں, بھارت کے میڈیا بھی بڑا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جی کہ ہالینڈ کا پرائم منسٹر. کیا ہالینڈ کا پرائم منسٹر ہماری ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے؟ کیا ہالینڈ کا پرائم منسٹر یا اس کا جو طریقہ ہے یا جو طرز عمل ہے وہ ہماری ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے؟ ہے نا ایک کوسچن. وہ ہماری ڈیسٹینیشن کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اس نے اپنے ملک کو اس قابل بنایا کہ پہلے اس نے وہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا, وہاں پہ کلچر, ماحول, چیزیں, اور ہماری تو آبادیاں ہی بہت زیادہ ہیں. ہمیں تو وہ انفراسٹرکچر لے کے آنے والا سائیکلوں کے لیے اربوں ڈالر چاہیے. سائیکل والا کیا, پہلے تو بنیادی حقوق ہے پیدل چلنے والوں کا. اسلام آباد میں انہوں نے کیا کیا, وہ ہمارے کہ 1-2 سڑکوں کے ساتھ گرین ٹریک بنا دیے ہیں سائیکل والوں کو دکھانے کے لیے, وہ بھی فنڈڈ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ایلیٹ بارگین ہے, اٹ نیڈس ٹو اینڈ. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اگر ایلیٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہے گی تو پاکستانی ترقی کرے گا. ہاں یہ کریں گے, ان کی فیملیز کریں گے, ان کے بچے کریں گے.